him we have one of the renowned economists of our country, A.B. Shah साहब वेलकम करते हैं। लॉर्ड साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो कल हमने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला से, और जीसीसी पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर जीसीसी के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाती है तो हमारी जो ट्रेड वसत कुवैत के साथ 2.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर से, यूएई के साथ 2.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से, और बहरीन के साथ जस्ट 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर से, ओमान के साथ जस्ट 263 मिलियन डॉलर से, ये बढ़ा के हम किस हद तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एक बहुत अच्छी टॉपिक पे हमें बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ख़ास तौर पे जितनी ज़रूरत है अपने ट्रेड को बढ़ाने की, अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने की, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वही सिचुएशन पेट्रोल की आ रही है जो हमने 2007 और 8 में देखी थी कि पेट्रोल वेंट इनटू $145-150 रेंज, और हम सब जो मुल्क बहुत ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन थिकली पॉपुलेटेड है या हमारी डिपेंडेंस ऑयल पे ज़्यादा है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व पे भी दबाव आ जाता है और हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है जो उस इंपोर्ट को मीट कर सकें। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिना रबानी साहबा कल शेख अब्दुल्ला से मिली और इस चीज़ पे डिस्कस हुआ। बेसिकली जीसीसी 2006 में उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड कर दिया था। आज जीसीसी के अगर किसी भी कंट्री में कोई प्रोडक्ट आता है तो वंस ड्यूटी हो गई, उसके बाद वो विद इन जीसीसी किसी भी कंट्री में अगर वो प्रोडक्ट जाए तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा समझाने के लिए आप बताइए कि अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल यूएई कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है और फिर यूएई से अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ही फॉर एग्जांपल अगर यूएई से वो बहरीन या कतर एक्सपोर्ट करता है तो उस पर क्या कोई ड्यूटी नहीं? अगर आप ड्यूटी किसी एक जीसीसी कंट्री में दे देते हैं तो फिर तो आगे वो ड्यूटी नहीं लगती, चाहे पाकिस्तानी आइटम हो या कोई भी आइटम हो। लेकिन जो बात आपने स्टार्ट में कही कि चूंकि हम उनसे काफ़ी ऑयल खरीदते हैं, वो हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, और इन कंट्रीज से खासतौर पर यूएई से या सऊदी अरेबिया वगैरह से, कुवैत से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तो उसमें जिस तरह ब्रसल्स में अभी हमें ये उन्होंने हमारे 300 आइटम्स 75 आइटम्स पे हमें 300 मिलियन यूरोस का अगर उन्होंने हमें रिलीफ दिया है 2 साल के लिए, तो इस तरह की बात की जा सकती है। एंड दैट कैन बी पोटेंशियल अगर उनसे ये बात हो कि हमें वो ये रिलीफ दें, दे आर आवर इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज, और हम उनसे ऑलरेडी काफ़ी फ्यूल ले रहे हैं। और जहाँ तक हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का ताल्लुक है, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस साल टेक्सटाइल की हमारी जो एक्सपोर्ट है, जिनकी वजह से लास्ट ईयर हमारी एक्सपोर्ट हैज टच टू $25 बिलियन, although our target was between 22 to 23. It was because of the higher textile prices in the world market. इस साल हमारी टेक्सटाइल की तकरीबन 17% एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। साहब, आप कल उस मीटिंग में शामिल थे, अबू धाबी में थे। फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ने जो मुलाकात की शेख अब्दुल्ला से, जो फॉरेन मिनिस्टर यूएई के, क्या मामला थे पाए आपके ख्याल में? जो हम काफ़ी ऐसे से देख रहे हैं कि जीसीसी के साथ पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात की जा रही है, और हम देख रहे हैं कि कतर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बहरीन भी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी, यूएई की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है पाकिस्तान को। डू यू फील कि इन द डेज टू कम वेरी सून विल बी साइनिंग एफटीए विद जीसीसी? खलील साहब, ये है कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ट्रेड नॉट एड का एक स्लोगन दिया है, उसके तहत ये सब हिकमत अमली हो रही है। पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारा पंच लाइन है कि हमने एड हमें नहीं चाहिए, हमें आप ट्रेड दें, मार्केट की से रसाई दें, हमारे प्रोडक्ट लें, हमारी एक्सपोर्ट्स हमें अपनी मंडियों में करने दें। तो उस सिलसिले में मैं 2 दिन पहले ब्रुसेल्स गया हुआ था, आपसे बात भी हुई थी। यूरोपियन यूनियन में जो हमको मार्केट रसाई मिली है 75 आइटम्स पे, और 2 साल के लिए फिर 1 साल एक्सटेंडेबल है, और इंशाल्लाह 300 मिलियन यूरो। यूएई में जो मैं गया था वो मैं बता दूं, ये बहुत ही अहम मीटिंग थी। मैं उसका पार्ट ऑफ द डेलीगेशन था, और प्राइवेट सेक्टर को भी मैंने रिप्रेजेंट किया। आई एम द चेयरमैन ऑफ पाक यूएई बिजनेस काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसमें जी पहली चीज़ तो यह है कि हमने फ्री एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है। 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड के लिए यूएई ने अब इनिशिएट करना है, और वो नेक्स्ट मंथ के लिए इंशाल्लाह 3rd राउंड शुरू हो जाएगा। यूएई के साथ हमारी ट्रेड जो है 7 बिलियन की है, 6.7 बिलियन की, जिसमें से हमारी एक्सपोर्ट 2 बिलियन की है। अब वो 2 एक्सपोर्ट यूएई वाले प्रोडक्ट नहीं है, 3rd कंट्री या इंडिया से जो ट्रेड आती है वो भी वाया दुबई और सिंगापुर आती है, तो वो इसमें ट्रेड शामिल है। जो मेन कल हमारी डिस्कशन हुई वो यह है कि पाकिस्तान यूएई ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल जो है उसका क़याम, मैंने एग्रीमेंट साइन किया था 2007 में जब उनके फॉरेन मिनिस्टर यही शेख अब्दुल्ला आए थे। कल हमने उनके मेंबर्स फाइनलाइज करें। नेक्स्ट मीटिंग कराची में हो रही है अप्रैल में, और
اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ کے ہم بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو میجر چیزیں انہوں نے کل ہمارے ساتھ ایگری کی ہیں اس میں نیلم جیلم کے اوپر $100 ملین کا جو سافٹ لون ہے. اس کے بعد $230 ملین کا مالاکنڈ کے لیے ہاؤسنگ کے لیے انہوں نے فرینڈس آف پاکستان ٹوکیو میں جو کمٹ کیا تھا وہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پارکوں پہ کچھ ان کے ایشوز تھے اور پی ٹی سی ایل اعتصالات کے پرائیویٹائزیشن پہ تھے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ صدر پاکستان وزیر پاکستان کی ہدایت لے کے ہم گئے تھے, وہ فارمولا ہم نے انہیں پیش کیا جو اپریشیٹ بھی کیا, اور نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کو لے کے بھی جایا جا رہا ہے. وہ ان کو ایشو حل کر لیں گے. وہ ایک پاکستان کی کون سی پروڈکٹس مزید صرف جائیں گی, میں سے اور حساب سے بات کروں گا. ناظرین, ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے امین ہاشمی صاحب نے, پریزیڈنٹ ہیں پاک انڈیا بزنس فورم کے. امین ہاشمی صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ٹریفک میں پھنس گئے آپ ایز یوزل ان کراچی. رائٹ, ہاشمی صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, کافی عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اقدامات ایسے کیے جائیں گے جس کے ذریعے ٹریڈ بڑھے گی. ابھی بھی اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, لیکن ہماری ٹریڈ $3 بلین تک بھی نہیں پہنچی ہے. اور اگر جو بھی ٹریڈ ہے اس میں بھی امبیلنس ہے, ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ اتنی زیادہ نہیں کرتے. جو ٹریڈ بیریئرز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, نان ٹریڈ بیریئر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کیا سمجھتے ہیں ابھی جو انڈین کامرس منسٹر آئے تھے پاکستان, اس کے بعد ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے؟ بہتری ماحول میں ان دا سینس کہ ہوئی ہے کہ بات چیت میں بہتری ہوئی, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. مین چیز ہے کہ ٹریڈ نارملائزیشن ہونا ہے دونوں ملک کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ آلدو انڈیا نے ہمیں ایم ایف این اسٹیٹس دیا ہوا, لیکن انڈیا کی مارکیٹ ابھی بھی ہمارے پروڈکٹ کے لیے بند ہے. جب تک یہ کھلے گی نہیں تب تک یہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں 85% انڈیا کی ایکسپورٹس پاکستان آ رہی ہے, اس سے 15% پاکستان کی انڈیا جا رہی ہے. حالانکہ وہ ہم سے 8-10 گنا بڑی اکانومی ہے, وہ یہ الٹا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے. سو آئی ایم سیئنگ کہ ہوپ فلی جس طریقے سے دونوں کامرس منسٹریز نے نیگوشیٹ کیے ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا, ہم ان کو ایم ایف این اسٹیٹس دیں گے, وہ ہمیں این ٹی بیز جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے. تو اس میں امید ہے کہ پاکستان کی اینڈ انڈیا کا ٹریڈ بائیلیٹرل ایٹ لیسٹ $10 بلین آئی تھنک ہو سکتا ہے. اس میں اسٹریٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کنٹریز اگر آپ دیکھیں ریجنل ٹریڈ بلاکس میں ان کی 25 سے لے کے 60% تک انٹر ریجنل ٹریڈ آج کل ہوتی ہے. ہماری 3 سے 4% پہ ہے. سو دا اپ سائڈ کین بی 10 times as much. Today it's around $2 billion. So we do see the trade increase to $10 billion between Pakistan and India. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ بیلنس ہوگا یا اگین ول بی فیسنگ امبیلنس؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ٹریڈ سرپلس ہو یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. As long as کیسے فرق نہیں پڑتا؟ let me explain you. As long as it is fair trade اینڈ اگر کوئی میل پریکٹسز ہو رہی ہے جہاں آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری اگر افیکٹ ہو رہی ہے تو اس کی آپ کو ڈیو پروٹیکشن دینی چاہیے. اور اس میں WTO میں اس میں سرٹن سیف گارڈز آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں جب اگر آپ امپورٹ بھی اگر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے خلاف ہوگا نا, اس لیے یہ تو پروٹیکشنزم ہو جائے گا. پھر آپ اگر اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو بچائیں گے تو پھر وہ بھی اپنی نہیں. دیکھیں جی, ہر ملک اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو جہاں وائٹل ہوتا ہے یا آپ کی اسٹریٹجک انڈسٹری ہوگی یا جہاں میل پریکٹس ہوتی ہے, ان کا رائٹ ہے بچانا اور پروٹیکٹ کرنا چاہیے. انڈیا تو بلیٹنٹلی کرتا ہے, ہم شاید کم کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے. وی شوڈ ڈو اٹ. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وی شوڈ ہیو فری ٹریڈ. جب یو ایس اے نے, آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یو ایس اے نے جو یورپین یونین سے اسٹیل آتا تھا یو ایس اے میں, اس پہ امبارگو کیا تھا, اس پہ ریسٹرکشن لگائی تھی, تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یورپین یونین کے جو ممبرس ہیں انہوں نے چیخو پکار کی تھی. دیکھیں یہ فری ٹریڈ کا مطلب بٹوین نیشنز یہ نارمل ہے کہ ٹریڈ ڈسپیوٹس ہونا, یہ تو ایک مائنر چیز ہے. سب ملک کے آپس میں ہوتے, چائنا کے کتنے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, لیکن کی یہ ہے دیکھیں آپ کا جبھی بھی آپ کا ٹریڈ بڑھتا ہے بائیلیٹرلی, امپورٹ بڑھے یا ایکسپورٹ بڑھے, امپورٹ اگر آپ کا بڑھتا ہے آپ کے کنزیومر کو سستی پروڈکٹ ملے گی, آپ کی انڈسٹری کو سستا را مٹیریل ملے گا, آپ کی کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی. آپ کا اگر ایکسپورٹ بڑھتا ہے, آپ کا فارن ٹریڈ بڑھتا ہے, لیبر آپ کی بڑھتی ہے, اکانومیز آف اسکیلز آپ کی بڑھتی ہے, آپ کی انڈسٹری زیادہ کمپیٹیٹو ہوتی ہے, اینڈ پلس لنکیجز ہوتی ہے. کون سی ایسے را مٹیریل ہیں جو ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں اپنی ریگولرلی؟ اگر آپ دیکھیں کی جو ہمارا را مٹیریل فارماسیوٹیکل, 85% آف دا را مٹیریل جو ہمارے فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری کی آتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے. انڈیا سے چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. چائنا سے بیکاز آف دیٹ پاکستان را مٹیریل سستا ملتا ہے, اس کے لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ابھی شاہ صاحب, پاکستان نے کافی زیادہ ایمفیسس کیا یورپین یونین کو کہ ہمیں ڈیوٹی فری ایکسس دیں, اس لیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یا سری لنکا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں.
اب جو ہمیں کنسیشنز ملی ہیں, ڈو یو فیل کہ دیٹ از انف, اور جو ملی ہیں اس سے سمجھتے ہیں آپ کے ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں خاص طور پہ جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے اس کو فائدہ پہنچے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ امین ہاشمی صاحب نے کہا کہ اپنی انڈسٹری کو بچانا چاہیے, تو یورپین یونین میں ایسے ممالک ہیں جو ان پروڈکٹس کے امپورٹ پہ خوش نہیں ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے پروڈکٹس آئیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کو جو فیسلٹی دی گئی ہے 300 ملین یورو کے قریب ہے اس کی ٹوٹل ویلیو. یورپین یونین کی جو ٹوٹل اکانومی ہے کمبائنڈ, اس میں 300 ملین یورو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لہذا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یورپین یونین میں وہ کون سے مینوفیکچرر ایسے ہیں جن کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پاکستان سے امپورٹ کرنے سے خدا نخواستہ ان کی اکانومی کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا یہ اماؤنٹ فیئر ہے. حکومت کی بے پناہ کوششوں کے باوجود آپ اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت نے اپنا کام نہیں کیا. افسوس اس بات کا ہے کہ یورپین یونین نے اس بات کو ریئلائز نہیں کیا کہ ہماری امپورٹس جتنی اس کی ہیں ان سے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک پروپورشن میں آپ کو یہ فیسلٹی دینی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ بھی لگی ہوئی ہے, 2 سال کے لیے ہے یہ ریلیکسیشن, تیسرے سال میں ہم پھر بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہم طے کریں گے. اور آپ یہ سوچئے کہ یہ فیسلٹی کب دی گئی تھی؟ جب 2010 کے سیلاب آئے تھے. الحمدللہ 2012 میں جا کے اس فیسلٹی جو ہے وہ فائنلی آپ کو ملنا شروع ہوگی. تو یہ جو ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان میں عام طور پہ جو ممالک اس قسم کی اپنی نیت شو کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنا فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک غلط پالیسی ہے. دیکھیے, ریجنل ٹریڈ کے اندر ابھی جو بات کر رہے تھے ہاشوانی صاحب, بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی وائٹل ڈومیسٹک انڈسٹری کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرنا ہوگا. کیونکہ وائٹل کیوں ہے وہ؟ اس لیے کہ اٹ از پرووائڈنگ اے ویری لارج میجر آف ایمپلائمنٹ. آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ جب ہم فری مارکیٹ میکینزم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ اگریمنٹس ہونے چاہیے, تو پھر آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. فری سے مطلب یہ نہیں ہے فری فار آل. There is a difference between being free and free for all. We're not talking of free for all trade. ہر قوم کو کاہے کے لیے ٹریڈ کرتی ہے؟ آپ کی ایک سینسیٹیو لسٹ ہوگی. آپ نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, اب ان کو کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ملک یہ کرتا ہے, لیکن ریجنل ٹریڈ کے اندر کانٹیکسٹ میں ہمیشہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اہمیت ریجنل ٹریڈ کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں منیمم ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انوالوڈ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی مورل آبلیگیشن یہ ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ ایک کامن لینڈ ماس آپ شیئر کرتے ہیں, پہلے ان کے پرابلم حل کریں, ان کی ضرورت پوری کریں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ شوڈ بی, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس سرپلسز ہیں وہ آپ پش کرنے کی کوشش کریں. آپ ان چیزوں کو پش کرنے کی کوشش نہ کریں جہاں آپ دوسرے ہمسایہ ملک کی کسی انڈسٹری کو نقصان پہنچانا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا ڈیز ٹو کم اکنامک سیناریو ہوگا کیسا, کہ ہر کنٹری اپنے بینیفٹ کے لیے سوچے گا, پروٹیکشنزم کا انوائرمنٹ ہوگا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریسیشن نے بہت سے سبق سکھائے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے ایٹیٹیوڈ میں اتنی زبردست تبدیلی کیسے آئی ہے. یہ زبردست تبدیلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے وہ ریجنل ٹریڈ میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آتے تھے. ان کے اعداد و شمار آپ دیکھیے کہ ان کا سارک ملکوں سے کتنا ٹریڈ تھا. اب کیا بات ہے, چونکہ اب یورپین مارکیٹس اور امریکن مارکیٹس اسکوئز آؤٹ ہو گئے ہیں, لہٰذا اب انڈیا کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ریجنل ٹریڈ کی کتنی اہمیت ہے. پاکستانی پروڈکٹس دیکھی ہوں گی, جو پاکستانی کینیڈا میں رہتے ہیں, دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں, وہ پاکستانی پروڈکٹس کو کافی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ اسپائسز ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو اے ای میں اگر ہم بات کریں, یا بحرین کی بات کریں, یا قطر کی بات کریں, یا اگر ہم عمان کی بات کریں, تو وہاں پہ کتنی زیادہ پوٹینشیل ہے ان چیزوں کی؟ فوڈ بہت زیادہ ہے. وی آر ایکسپورٹنگ آور پروڈکٹس دیئر, رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اسپائسز کر رہے ہیں, آور آل پروڈکٹس آر سیلنگ لائک اینی تھنگ. میری ورلڈ میں جو بگیسٹ مارکیٹس ہیں اس میں یو اے ای از مائی سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ. تو یہ بات نہیں ہے, مطلب ہمارا وہاں ان کے ساتھ کام چل رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر مینی مور آئٹمس. جو بیگ صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم فارمنگ کریں آپ کے ملک میں آ کے, یہ آئیڈیا ایکچولی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سب سے پہلے لے کے چائنا کے پاس گئے تھے, اور ان سے یہی بات ہوئی. لیکن ایک تو ان کی کرنسی اوپر جا رہی ہے, اور دوسرا ان کی لیبر کاسٹ اتنی ہے کہ مے بی وہ ان کے لیے اتنا یہاں وائبل ہے. یہ آئیڈیا بیسیکلی